बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का मुख्तसर तारुफ़ और उनके कलाम की खुसूसियात का जायज़ा लेने से कबल मैं आपको बता दूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 21 से भी उनके हवाले से रीडिंग कर सकते हैं। प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ज़िला जौनपुर के एक छोटे से गैर मारूफ गांव जिसका नाम मटरिया था 1896 में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की क्योंकि उस दौर में उनके गांव में बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से कोई खातिर इंतज़ाम न था और रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद एक मामूली दुकानदार थे। उनके पास इतने वसाइल ना थे कि वो उनको तालीम के हुसूल के लिए किसी दूसरी जगह भेजते। उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम उस दौर के इमाम मस्जिद से हासिल की। मैट्रिक का इम्तहान गवर्नमेंट हाई स्कूल जौनपुर से पास किया और रोज़ाना रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े हौसले के साथ जौनपुर के हाई स्कूल में पैदल चल कर जाते और पढ़ने के बाद छुट्टी के बाद पैदल वापस आते। क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैट्रिक के बाद तालीमी अखराजात पूरे ना होने की वजह से वो अपनी तालीम जारी ना रख सके और प्राइवेट तौर पर उन्होंने FA और BA किया। एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हो गए। 1915 में अलीगढ़ कॉलेज में दाखिल हुए। अलीगढ़ से उन्होंने 1921 में MA फ़ारसी किया और उनकी वो जो दरीना ख्वाहिश थी पढ़ने के बाद उस्ताद बनने की वो पूरी हुई और वो 1922 में वहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए। बाद में तरक्की करके 1954 में प्रोफेसर हो गए और 58 में रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने से कबल कुछ अर्सा उन्होंने उर्दू डिपार्टमेंट के HOD के तौर पर यानी सदर शोबा के तौर पर भी काम किया। उन्होंने अलीगढ़ में ही रहाइश अख्तियार की और 15 जून 1977 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। जहाँ तक रशीद अहमद सिद्दीकी के लिखने का ताल्लुक़ था तो बचपन से ही यानी ज़माना तालिब इल्मी से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। शुरू में उनका जो लिखने का अंदाज़ था वो तंज़िया और मज़ाहिया था। फिर तंज़िया और मज़ाहिया मज़ामीन के बाद उन्होंने खाका निगारी की तरफ रुझान किया और बेहतरीन उर्दू अदब के खाके जो हैं तख्लीक़ किए। यही वजह है कि उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह में उनका मुकाम बहुत बुलंद है। यूँ कह सकते हैं कि जो 20वीं सदी के मोतबर मज़ाह निगार हैं रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उनमें होता है। वो अपनी मज़ाह निगारी में मज़ाह का रंग तंज़िया इशारात से पैदा करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखा, जिसे देखा, जिस तरह देखा उसको उन्होंने बड़े पुर असर पेराए में पेश कर दिया। उनका मज़ाह जो है वो अलीगढ़ कॉलेज के माहौल का पैदा करता है क्योंकि उनकी तहरीरों पर अलीगढ़ कॉलेज की छाप गहरी नज़र आती है और इस चीज़ को बहुत सारे नाक़दीन ने क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ये उनकी फ़नी कमज़ोरी है। वो जो भी लिखते हैं वो उस माहौल के ज़ेरे असर हो जाता है जिससे बहुत सारे लोगों को क़ारीन को समझने में मुश्किल पेश आती है कि उस सूरत में फिर वही लोग उनकी तहरीर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माहौल से शनासा होंगे और जो उससे नावाकिफ़ होंगे उनको उनकी तहरीर को पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि एक तरह से महदूदियत और मकामियत का रंग भी उनकी तहरीरों में हमें गालिब नज़र आता है। रशीद अहमद सिद्दीकी के कलाम का जायज़ा लेने से कबल मैं बता दूं कि वो किस तरह से मज़ाक पैदा करते थे। वो अशार के ख़ास तौर पे गालिब के अशार को भी जा बजा और बरमहल यानी मौका की मुनासबत से बर वक्त उनको इस्तेमाल करते
اور ان کا مزاح جو تھا وہ زیادہ تر ادبی تھا، وہ لفظوں کی ہیر پھیر سے اور رعایت لفظی سے کام لیتے، قول محال سے مزاح پیدا کرتے۔ تو وسیع نظری، ادراک و مشاہدے کی قوت اور وسیع مطالعہ ان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ چھوٹی چیز کے بارے میں اتنی وسیع معلومات اور فلسفیانہ نکات کا مہیا کر دینا انہی کا خاصہ ہے۔ ان کو علی گڑھ کے ماحول اور مخصوص فضا سے محبت ہے، جسے انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے نمایاں کیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی تحریر پر علی گڑھ یونیورسٹی یا کالج کے ماحول کی ایک چھاپ نظر آتی ہے۔ لفظوں سے وہ کیسے مزاح پیدا کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ لکھتے ہیں، علی گڑھ بھی عجیب جگہ ہے، یہاں اونٹ کروٹ نہیں لیتا بلکہ کروٹ اونٹ کا انتخاب کرتی ہے۔ پھر اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگ اپنی کمزوریوں اور دوسروں کی بیویوں کو آرٹ سمجھتے ہیں۔ تو یہ رعایت لفظی اور لفظی ہیر پھیر سے انہوں نے مزاح پیدا کیا۔ جہاں تک قول محال کی بات ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی مشکل نکتے کو، مشکل بات کو لفظوں کی ہیر پھیر سے بیان کر دینا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ قول محال کا استعمال کرنا کوئی آسان بات نہیں، یہ بہت زیادہ فنی ریاضت کے بعد یہ ہنر انسان کے ہاتھ آتا ہے۔ اور رشید احمد صدیقی اس کو جس پرکاری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ان کے اسلوب نگارش میں یہ انداز جس طرح ہمیں نظر آتا ہے، جیسے وہ ایک نکتے کے بارے میں اگر دلائل پیش کرتے ہیں تو ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے قاری جو ہے وہ خاصی ذہنی مشقت کے بعد معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پر دیکھیں، وہ لکھتے ہیں، جلسہ شروع ہوا، ایک نے مصرع اٹھایا، سینکڑوں نے نعرہ لگایا اور ہزاروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ خدا خدا کر کے ایک صاحب کی باری آئی، جن کا لہجہ نکیرین کا اور جن کی شاعری عذاب قبر کے مشابہ تھی۔ پہلے تو پڑھنے سے اس لجاجت سے معذوری ظاہر کی جیسے پھانسی کے تختے پر جانے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن جب اصرار خاطر خواہ اور بے پناہ ہوا تو معلوم نہیں کدھر سے ایک رجسٹر نکالا جس پر معلوم ہوتا تھا کہ غدر کے بعد سے اب تک کے تمام مندرجات فوتی و پیدائشی موجود ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے کلام میں جو خصوصیات ہیں اس میں ایک تو وہ لفظی ہیر پھیر سے، رعایت لفظی سے کام لیتے ہیں، قول محال کا استعمال کرتے ہیں، جس حوالے سے میں مثالیں بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا انداز طنزیہ ہے، لیکن اس طنز میں ان کا غیر جانبدارانہ رنگ ہے۔ کس طرح سے کہ یعنی ان کے جو طنز کی لے ہے اس کی کاٹ اتنی شدید نہیں ہے کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے طنز و مزاح میں ہلکا سا فرق ہے، ہمدردانہ اور غیر ہمدردانہ رویے کا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا طنز اپنے نشانے پر، اپنے ہدف پر جا کر اپنا اثر کھو دیتا ہے، لیکن طنز کے لیے طنز نگار کا غیر جذباتی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ رشید احمد کی جو جذباتیت ہے اس پر غیر جانبداری انداز جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، ان کی جذباتیت پر۔ اور ویسے بھی جو ان کے طنز کا اگر دیکھا جائے نا تو ان کے طنز کا زیادہ تر اطلاق اخلاقی قدروں کے زوال اور انحطاط پر دکھ اور افسوس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جو اخلاقی اقدار زوال پذیر ہو رہی ہیں تو ان پر وہ ایک طنزیہ انداز میں جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتے ہوئے روشنی ڈالتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی جو ہے بحیثیت خاکہ نگار اگر ہم دیکھیں تو خاکہ نگاری پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی عرقریزی، باریک بینی کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ جو ہے خاکہ لکھا جاتا ہے،
اور کیونکہ اس میں جو ممدوح ہوتا ہے اس کی شخصیت کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو آپ نے خوبصورت انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ قاری بھی اس سے محظوظ ہو سکے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ممدوح شخصیت ہے اس کی پوری سیرت کے تمام محاسن و معائب یعنی خوبیوں اور خامیوں کو آپ بیان کریں، لیکن مجموعی طور پر آپ کو اس کے محاسن و معائب سے کسی قدر جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو جامع انداز میں بیان کر سکیں۔ جہاں تک رشید احمد صدیقی کا تعلق ہے تو وہ اس فنکاری سے ممدوح شخصیت کے ظاہر، باطن، داخل، خارج کی پردہ کشائی کرتے ہیں، نقاب کشائی کرتے ہیں کہ حقیقی سچی اور کھری تصویر جو ہے وہ قاری کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گراں مایہ، ہم نفسان رفتہ، ان کو پڑھ کے واقعی پتہ چلتا ہے کہ جن شخصیات کے انہوں نے خاکے لکھے ہیں ان کے رنگ روپ، ان کے عادات و خصائل، ان کے خد و خال، ان کی خوبیاں ساری قاری کے سامنے متحرک نظر آنے لگتی ہیں۔ ان کے خاکوں کا جو مجموعہ ہے گنج ہائے گراں مایہ، اس کے اسلوب کے اعتبار سے پروفیسر اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں کہ وہ ایک چونکا دینے والی کتاب ہے، ایک نادر ادبی کارنامہ ہے کہ اردو زبان کے کسی ادیب نے اپنے ہم عصروں پر ایسی ستھری، دلکش اور فکر و تخیل کو سیراب کرنے والی کتاب لکھی۔ تو جہاں تک ان کی زبان کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رشید احمد صدیقی کی زبان نہایت شیریں ہے۔ ان کا انداز تحریر حالی اور شبلی کے اثرات سے جو ہے وہ واضح اور نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ سادہ، آسان، رواں زبان میں لکھنے کے عادی ہیں۔ وہ خواہ مخواہ اور بلا ضرورت عربی، فارسی تراکیب شبلی کی طرح استعمال نہیں کرتے، یعنی وہ زبان میں وہ شکو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو بلا جواز ہوتا ہے۔ ہاں اگر کہیں ضرورت محسوس ہو تو وہ ان تراکیب کا استعمال کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے ان کا انداز ہوتا ہے کہ قاری کے اوپر ان کا اسلوب بوجھل نہیں محسوس ہوتا، ایک فطری بہاؤ اور روانی جو ہے وہ ان کی تحریر میں نظر آتی ہے۔ تو نثر جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نثر فصاحت، خطابت، جذباتیت سے بھرپور ہے، اور ان کے اسلوب میں جو دلکشی ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ اس میں ہے کہ ان کے جو تمام مضامین ہیں وہ سادہ ہیں، سلیس ہیں، رواں ہیں۔ جہاں تک رشید احمد صدیقی کی تصانیف کا تعلق ہے تو وہ بے شمار ہیں، چند ایک کے نام گنوائے دیتے ہیں۔ گنج ہائے گراں مایہ، خنداں، ہم نفسان رفتہ، آشفتہ بیانی میری، طنزیات و مضحکات، مضامین رشید، جدید غزل، غالب، شخصیت اور شاعری، اقبال، شخصیت اور شاعری، رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی، علی گڑھ، ماضی و حال، نقش ہائے رنگ رنگ، اور عزیزان ندوہ کے نام، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ آج ہم نے دیکھا رشید احمد صدیقی کا مختصر تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیات کا جائزہ لیا کہ اس میں کس طرح وہ طنزیہ انداز اپناتے ہیں، غیر جانبدارانہ انداز ہے ان کی طنز میں، اور وہ اپنی ظرافت جو ہے اس میں ذہانت اور خوش سلیقگی کے ساتھ رویہ روا رکھتے ہیں۔ ایسے ہنسنے ہنسانے کے لیے خاص سلیقہ چاہیے ہوتا ہے، ہر بات پر نہ وہ ہنستے ہیں اور نہ ہی وہ خواہ مخواہ کسی کی ذات کو طنز کا نشانہ بنا کر مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کی تحریر کے اوپر جو ایک علی گڑھ یونیورسٹی کی یا کالج کی جو فضا ہے اس کی چھاپ نظر آتی ہے۔ خاکہ نگار کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنے ممدوح شخصیات کی سچی، کھری اور واضح تصاویر پیش کی اور بہترین خاکے اردو ادب کو دیے۔ زبان بھی ان کی سادہ، آسان، سلیس اور رواں ہے۔ اس میں خواہ مخواہ وہ فارسی اور عربی اور دوسری زبانوں کی الفاظ و تراکیب کا استعمال کر کے قاری کے لیے جملوں کو ثقیل نہیں بناتے ہیں۔
تو یہ تھے ان کے کلام کی خوبیاں، ان کے کلام کی خصوصیات۔ انشاءاللہ کل ہم ان کا جو خاکہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے احسن ماروری کے نام سے، وہ کل ہم پڑھیں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بات قابل فہم ہو تو آپ کمنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔